फातिमा ने भी रोटियों को छाप दिया। अब फातिमा की छापी हुई 10 रोटियां सीख गई, मुस्तफा की छापी हुई एक रोटी ना सीखी। पूछा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये आपकी छापी हुई रोटी क्यों नहीं सीख रही? अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, शहजादी की तरफ देखा, इरशाद फरमाया, फातिमा, जिस चीज से मेरा हाथ लग जाएगा ये दुनिया की आग है, जहन्नुम की आग उसे नहीं जलाएगी। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह व आलिही अबदद दुहूर व कर्रमा। हजरात, एक तवील अरसे के बाद जनाब फरीद भाई के वालिदे गिरामी की मार्फत कमेटी के सदर जनाब शेरू भाई ने इस फ़कीर हकीर को इस जलसे के लिए याद फरमाया। इंदौर में काफ़ी वक्त हो गया आप हजरात से मुखातिब हुए, उनकी याद आवरी पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इंदौर के लोग मुझे महसूस ये हुआ कि शायद मुझे भूल चुके हैं, और लंबे वक्त के बाद मुझे याद किया और बड़े मसरूफ महीने में याद फरमाया। हजरात, नबी का महीना है, रबीउन नूर का महीना है। दोनों आलम के मालिक को मुख्तार वजह तख्लीक कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत के इजहार के लिए अरब व अजम की सरजमी के ऊपर मुसलमान सर जोड़कर बैठते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिल का इनेकाद किया करते हैं। हकीकत तो यह है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा इबादत है, ज़िक्र मुस्तफ़ा इबादत है और ज़िक्र मुस्तफ़ा सुन्नत इलाही है। हजरात, इस ज़ात इलाही सिफ़ात के हुजूर में ज़ानुए अदब तय करना सहाबा इकराम ने अपनी ज़िंदगी की मेराज समझा, और सहाबा इकराम से लेकर अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में ज़ानुए अदब तय करते हुए अपने जज्बे अकीदत व मोहब्बत का इजहार यूं करते चले आ रहे हैं कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी रदी अल मौला तबारक व ताला के मसलक को लेकर बहुत सी किताबें आलम वजूद में आई हैं। उलमाए इकराम ने अपने अपने तरीके से सरकार आला हजरत के मसलक की वजाहत की है। मुकर्रिरीन अपने अपने तरीके से सरकार आला हजरत के मसलक की वजाहत करते हैं। अगर आला हजरत के मसलक के ऊपर लिखी हुई किताबों को जमा किया जाए तो हजारों सफ़हात की किताब जो है सामने आएगी और मुरत्तब होती हुई हमें और आपको नजर आएगी। मगर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल मौला तबारक व ताला ने अपने मसलक को सिर्फ और सिर्फ एक शेर के अंदर बयान फरमा दिया है, और आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि अपने मसलक का इजहार फरमाते हैं आला हजरत उस इलाही सिफात जात के हुजूर में ज़ानुए अदब तय करते हुए कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों आलम के मालिक को मुख्तार वजह तख्लीक कायनात को मक्का की सरजमी के ऊपर भेजा। अल्लाह के रसूल ने अपने बचपन को मक्का की सरजमी पर भी गुजारा और बनी साद की हजरत हलीमा की गोद में भी गुजारा। रसूल अल्लाह ने जब मक्का की सरजमी पर जवानी में कदम रखा तो अरब की सरजमी के तमाम कबाइल के सरदार में एक हंगामा बर्पा हो गया कि एक जात है, एक नौजवान है मक्का की सरजमी पर कि जिसे बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े नामवर लोग
بڑے بڑے طاقتور لوگ صادق الامین کے نام سے پکارا کرتے ہیں، اور جب وہ مکہ کی سرزمین پر گزرتا ہے تو اس کی نگاہ جھکی ہوتی ہے مگر سب کی نگاہ اس پر ٹکی ہوتی ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ مکہ کی سرزمین پر سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ آقا، مولا، داتا، دونوں عالم کے مالک و مختار، وجہ تخلیق کے کائنات اپنی جوانی میں قدم رکھتے ہیں اور زندگی کے 25 سال اللہ کے رسول عبادت الہی میں اس شان کے ساتھ گزارتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے دونوں عالم کا مالک و مختار غار میں تشریف لے جاتا ہے۔ اس بلندی کے اوپر غار میں اللہ کا رسول جلوہ بار ہوتا ہے، زانو ادب طے کرتا ہے، جہاں کوئی نہیں ہے تنہائی ہے اور تنہا رسول ہے، اور رسول کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، اگر ہے تو رسول ہے اور رسول کا خدا ہے۔ اور انداز بیٹھنے کا اللہ کے رسول کا اس انداز پر ہوا کرتا تھا کہ غار میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تھے اور رخ اللہ کے رسول کا کعبۃ اللہ کی طرف ہوا کرتا تھا، گویا کہ رسول کعبے کو دیکھتے تھے اور کعبہ رسول کو دیکھتا تھا۔ رسول کعبے کو دیکھ کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور کعبہ رسول کو دیکھ کر خدا کی عبادت کیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 25 سال زندگی کے گزارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ادھر عرب کی سرزمین پر مکہ کی دھرتی کے اوپر خدیجۃ الکبریٰ کے حسن و جمال کا چرچا ہونے لگا کہ خدیجہ بیوہ ہو گئی ہے، مگر مکہ کی سرزمین پر خدیجہ جیسی رئیس عورت کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ بیوہ ہو گئی ہے مگر خدیجہ جیسی حسین و جمیل کوئی عورت نہیں ہے۔ عرب کی سرزمین کے اوپر سے بڑے بڑے رؤوسا، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے قبائل کے سردار آتے مکہ کی سرزمین پر خدیجہ کے دروازے کے اوپر دستک دیتے اور کہتے، خدیجہ ہمیں اپنا لو، خدیجہ ہمارے رشتے کو قبول کر لو، خدیجہ ہماری نسبت کو قبول کر لو، ہم ایسے بہادر ہیں، ہم فلاں قبیلے کے سردار ہیں، ہم فلاں قبیلے کے رؤوسا میں سے ایک رئیس ہیں، ہماری نسبت کو قبول کر لو، ہمارے رشتے کو قبول کر لو۔ پوری عرب کی سرزمین سے بڑے بڑے نامور لوگ حضرت خدیجہ کے سامنے زانوے ادب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، خدیجہ مجھے اپنا لے، خدیجہ مجھے اپنا لے، خدیجہ مجھے اپنا لے۔ سب کہہ رہے تھے خدیجہ مجھے اپنا لے، اور خدیجہ کہہ رہی تھی محمد در یتیم مجھے اپنا لے، مجھے اپنا لے۔ 25 سال کی عمر پاک میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو شرف عطا فرمایا زوجیت کا۔ اللہ کے رسول کے دامن سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ وابستہ ہو گئیں، اور جب خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئیں تو پہلا سفر تھا ملک شام کا، جو اللہ کے رسول نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو لے کر فرمایا، آقا چلے، مولا چلے، داتا چلے، دونوں عالم کے مالک و مختار اللہ کے رسول چلے۔ میرے رسول نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، میرے رسول نے دعوی رسالت نہیں کیا ہے، مگر شواہد رسالت و نبوت کے آقا چھوڑ رہے ہیں، اور کس شان کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور یہ شواہد آقا، مولا، داتا، دونوں عالم کے مالک و مختار نے جوانی میں نہیں چھوڑے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ جب میرے آقا آمنہ کی گود میں تھے تب بھی چاند کو اپنے اشاروں پر چلا کر کہہ رہے تھے، میں ہی نبی ہوں، میں ہی امت کا والی ہوں، میں ہی آقا ہوں۔ آقا چلے اور سفر کیا حضرت آقا، دونوں عالم کے مالک و مختار نے ملک شام کا۔ اب سفر کر کے جب واپس آ رہے ہیں تو جتنا مال لے کر گئے تھے اس پر جتنے نفع کی امید تھی اس سے کہیں زیادہ نفع لے کر لوٹ رہے ہیں، مگر اس قبیلے کی ایک خصوصیت ہے، اس قافلے کی ایک خصوصیت ہے کہ دوست بھی اس قافلے میں ہے، دشمن بھی اس قافلے میں ہے، ابو جہل بھی ساتھ میں ہے اور
اور ابو بکر بھی ساتھ میں ہے. ابو بکر ساتھ میں دوست کی حیثیت سے ہے اور ابو جہل ساتھ میں دشمن کی حیثیت سے ہے. اس وقت بھی دشمن تھا ابو جہل جب اللہ کے رسول نے دعوی رسالت و نبوت نہ کیا تھا, اور اس وقت بھی دوست تھے ابو بکر جب اللہ کے رسول نے دعوی رسالت و نبوت نہیں کیا تھا. سچائی تو یہ ہے کہ آسمانوں پر ابو جہل دشمن تھا, اور سچائی یہ ہے کہ آسمانوں پر ابو بکر رسول کے دوست تھے. اور کیسے دوست تھے کہ جب قافلہ واپس ہوا تو عرب کا ایک طریقہ تھا, اہل عرب کا ایک طریقہ تھا کہ جب مال کو فروخت کر کے واپس ہوا کرتے تھے تو چند منزل پہلے پورا قافلہ رک جایا کرتا تھا, اور جس کا مال لے کر جاتے تھے اس کے پاس پیغام بھیجتے تھے کہ ہم تمہارا مال فروخت کر کے اتنا نفع لے کر یا اتنا نقصان کے ساتھ واپس شہر کی طرف لوٹ رہے ہیں, فلاں منزل کے اوپر ہمارا قیام ہے, اب تم بتاؤ کہ آگے ہمارے لیے کیا حکم ہے, کیا ہم شہر کے اندر میں قافلے کے داخل ہو جائیں یا یہاں رکیں اور یہاں سے مزید مال لے کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جائیں, اسی پیسے سے مزید مال لے کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جائیں اور کاروبار کو آگے کی طرف بڑھائیں. حسب دستور اہل عرب کے دستور کے مطابق ایک مقام کے اوپر قافلہ رکا, اور یہ مقام مکۃ المکرمہ سے 3 دن کے فاصلے پر تھا. گویا کہ اگر تیز سواری کے ساتھ چل کر جایا جائے تو مکہ کی سرزمین پر 3 دن کے اندر پہنچا جائے گا, اور تیز سواری کے ساتھ واپس آیا جائے تو 3 دن کے واپس آئیں گے. ایک دن قیام کا گویا کہ 7 دن لگنا ہے جانے میں اور آنے میں. اس مقام کے اوپر قافلہ رکا اور تمبو تان دیے گئے, خیموں میں سب نے آرام کیا. پھر انتخاب ہونا تھا اس ذات کا کہ جسے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا تھا اور خدیجہ کا اگلا حکم لے کر واپس آنا تھا. ابو جہل نے ایک نام کا انتخاب کیا. ابو بکر نے کہا کہ دیکھو بھائی کوئی نہیں جائے گا, ابھی ابھی خدیجۃ الکبریٰ نے محمد ابن عبداللہ کو قبول کیا ہے اور ابھی ابھی عقد ہوا ہے کچھ دن پہلے, لہذا ہم محمد ابن عبداللہ کو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھیج دیتے ہیں تو ہمارے 2 کام ہو جائیں گے, خدیجہ خوش بھی ہو جائیں گی اور خدیجہ کا پیغام لے کر محمد ہمارے پاس آ بھی جائیں گے. ابو جہل اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا ابو بکر کتنی نادانی کی بات کرتے ہو تم, کیا محمد کی عمر سے تم واقف ہو, کیا محمد کے تجربے سے تم واقف ہو؟ یہ پہلا سفر ہے محمد ابن عبداللہ کا کہ انہوں نے تجارت کے لیے ہمارے ساتھ کیا ہے. اگر ہم نے محمد کو اس صحرا میں 3 دن کا راستہ ہے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھیج دیا اور محمد راستہ بھٹک گئے تو راستہ چند دن بھٹکنے کے بعد محمد واپس آئیں گے, ہمارے 7-8 دن ٹوٹ جائیں گے اور خدیجہ کا پیغام ہم تک نہیں آئے گا اور ہمارا پیغام خدیجہ تک نہیں پہنچے گا. لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کو بھیجا جائے کہ جس نے راستہ بھی دیکھا ہو اور جو معمر اور سنجیدہ ہو اور راستے کے تمام حالات اور معاملات سے واقفیت رکھتا ہو. محمد ابھی بچے ہیں, محمد کو نہیں بھیجا جائے گا, ابن عبداللہ کو نہیں بھیجا جائے گا. ابو بکر نے کہا کہ سنو بھائی ابو الحکم, اگر جائیں گے تو محمد ابن عبداللہ ہی جائیں گے, محمد ابن عبداللہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا. ابو جہل ایک طرف تھا, پورا قافلہ ایک طرف تھا, سب کہہ رہے تھے محمد جائیں گے, ابو جہل کہہ رہا تھا کہ محمد نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول کو ایک کاغذ کے اوپر یا ایک پتے کے اوپر یا ایک کھال کے ٹکڑے کے اوپر خدیجۃ الکبریٰ کے نام خط لکھ کر دیا گیا کہ یہ خط خدیجہ کو دے اور اس کا جواب خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر آ جائیں. ابو جہل کے ماتھے کے اوپر شکن پڑ گئی اور ابو جہل کہنے لگا کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو, تم لوگ بے وقوفی کر رہے ہو, جس نے راستہ نہیں دیکھا اسے تم مکہ بھیج رہے ہو اور اپنے دن کو ضائع کرنے کے حالات پیدا کر رہے ہو. محمد نے راستہ نہیں دیکھا ہے,
بھٹک جائیں گے محمد راستہ، اور چند دن بھٹکنے کے بعد واپس آئیں گے، پھر کسی دوسرے کو بھیجنا پڑے گا۔ ابو بکر نے کہا کہ دیکھا جائے گا، جائیں گے تو محمد ہی جائیں گے۔ آقا، مولا، داتا، دونوں عالم کے مالک کو مختار نے قافلے کے دیے ہوئے خط کو اپنے پیرہان مبارک کی جیب میں رکھا۔ اونٹنی کے اوپر آقا جلوہ بار ہوئے، اونٹنی آقا کو لے کر چلی، مکہ کی طرف چلی۔ ادھر اونٹنی چلی، ادھر آقا نے آنکھوں کو بند کر لیا، اور آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ یہ جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ حق غلامی ادا کرو، میرے مصطفیٰ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لو۔ جب دعوی نبوت نہ کیا تھا مصطفیٰ نے، تب بھی جبرائیل غلامی کا حق ادا کر رہے تھے۔ نعرہ حضور جمال میلاد، جشن میلاد النبی۔ ارے مصطفیٰ کی غلامی جبرائیل کرے، ارے مصطفیٰ کے سوا کسی کی غلامی کی؟ اگر تیری غلامی جبرائیل کرتے ہوتے تو دعوے میں سچا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلام سے آقا کی پہچان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرید سے پیر کی پہچان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ! اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر آلِ رسول کی پہچان ہو رہی ہے، اور مفتی اعظم کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کی پہچان ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حسین کو دیکھ کر علی کی پہچان ہو رہی ہے، اور فاطمہ کو دیکھ کر مصطفیٰ کی پہچان ہو رہی ہے۔ کیسے؟ کیا بات، کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، کیسے؟ ایسے کہ میرے اور تمہارے باپ، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ساتھ جنت میں ٹہل رہے تھے۔ کہاں؟ جنت میں ٹہل رہے تھے۔ حضرت حوا کا کے حسن کی تعریف کرتے کرتے آدم تھکا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے حوا کو حسین بنایا، آدم کو حسین بنایا، اور کیسا حسین بنایا کہ آدم کی نگاہ حوا سے نہیں ہٹتی تھی، اور حوا کی نگاہ آدم سے نہیں ہٹتی۔ جنت اللہ نے دے دی کہ آدم جدھر چاہو جاؤ، ٹہلو، مزے کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ٹہلا کرتے تھے، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا کی طرف دیکھتے اور ارشاد فرماتے، حوا تیری زلفیں بڑی حسین ہیں، حوا تیری آنکھیں بڑی حسین ہیں، حوا تیرے رخسار بڑے حسین ہیں، اللہ نے تجھ جیسا حسین کسی کو نہ بنایا۔ ہمارے باپ ہماری ماں کی تعریف کیا کرتے تھے کہ ایسا حسین اللہ نے کسی کو نہ بنایا، کسی کو نہ بنایا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نورانی تخت پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک بڑی حسین و جمیل خاتون دختر، ایک حسین و جمیل جلوہ بار ہے۔ آدم علیہ السلام کی نگاہ جب اس حسین و جمیل دختر کے اوپر پڑی تو آدم دیکھتے رہ گئے۔
آدم دیکھتے رہ گئے. اب آدم کبھی حوا کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اس تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی حسین و جمیل خاتون دختر کی طرف دیکھتے ہیں. کبھی حوا کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی اس مقدس دختر کی طرف دیکھتے ہیں. اب دونوں کو آدم دیکھ رہے ہیں تو آدم نے خیال کیا کہ اب تک تو میں حوا سے یہ کہتا رہا کہ حوا, اللہ نے تجھ سے زیادہ حسین کسی کو نہ بنایا, مگر آج میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جو بیٹھی ہوئی ہے سامنے اس سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو نہ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں سے, یہ حسین و جمیل خاتون جو بیٹھی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ یہ حسین و جمیل لڑکی, حسین و جمیل دختر جو بیٹھی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آدم, یہ محمد الرسول اللہ کی شہزادی ہیں, خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے, نبی آخر الزماں کی بیٹی ہے. اب دیکھو حوا کے حسن میں فاطمہ کے حسن میں کیا فرق تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حوا کا حسن اور فاطمہ کا حسن جب آدم نے دیکھا تو فاطمہ کا حسن نبی کا تعارف کرا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں. اور فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ جنت کے نور سے حوا کا چہرہ منور تھا اور فاطمہ کے نور سے جنت منور ہو رہی. جبرائیل کی غلامی نے نبی کا تعارف کرا دیا. کہ نہ کسی کو جبرائیل کی غلامی حاصل ہوگی, نہ جبرائیل جیسا غلام حاصل ہوگا, نہ نبی جیسا کوئی آقا ہوگا. اب کوئی کہے تو کہتا رہے, کوئی کہے تو کہتا رہے, غلام کو پہلے جبرائیل ثابت کرو, داماد کو پہلے علی ثابت کرو, بیٹی کو پہلے فاطمہ ثابت کرو, نواسے کو پہلے حسن و حسین ثابت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثابت کرو, تب کہنا کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں. رات دن سر پیٹتا ہے کہ بیٹی کو سود دیا داماد نے, بیٹی رو رو کے سیل فون کے اوپر داستان سناتی ہے تو صبح آستینیں چڑھا کر چلا جاتا ہے. اور میرے نبی کی شان دیکھو, دونوں عالم کے مالک کو مختار کو دیکھ اور خود کو دیکھ. اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو آستینیں چڑھا لیتا ہے. میرے نبی کی شان دیکھو کہ فاطمۃ الزہرا کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ لا میں تیرے تنور میں ایک روٹی سیک دوں. آٹے کی لوئی بنائی, پیڑا بنایا, بیلا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دستے پاک میں لیا اور تنور میں روٹی کو چھاپ دیا. فاطمہ نے بھی روٹیوں کو چھاپ دیا.
اب فاطمہ کی چھاپی ہوئی 10 روٹیاں سیکھ گئیں، مصطفیٰ کی چھاپی ہوئی 1 روٹی نہ سیکھی۔ پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کی چھاپی ہوئی روٹی کیوں نہیں سیکھ رہی؟ اللہ کے رسول مسکرائے، شہزادی کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا، فاطمہ جس چیز سے میرا ہاتھ لگ جائے